औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्रोग्राम बहार रमज़ान के उन्वान से हुसैनी चैनल पर मुसलसल ये प्रोग्राम नश्र किया जा रहा है। आज माह मुबारक रमज़ान के हवाले से एक बार फिर से हमारे एक नए आलिम दीन हमारे साथ रब्ते में हैं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद रज़ा हुसैन साहब क़िबला, जो इस वक्त हमारे दरमियान इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो आज माह मुबारक रमज़ान उसके करेंगे। जनाब सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब आपका इस्तकबाल है और खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। और माह मुबारक रमज़ान के हवाले से पहला मेरा सवाल आपसे है कि माह मुबारक रमज़ान की जो अज़मत और जो फजीलत है कुरान मजीद में उसका जिक्र जो आया है, तो इस हवाले से आप बताइए कि कहाँ कहाँ पर उसका जिक्र मौजूद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन व अबुल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फी किताबिहिल मुबीन व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अज़ान गिरामी, आपने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से हुसैनी चैनल को आप देख रहे हैं और इनका ये बहार रमज़ान के उन्वान से प्रोग्राम जारी सारी है। मुझसे जो सवाल किया गया कि बहार रमज़ान और फजीलत रमज़ान के बारे में क्या फजीलत बयान हुई है कुरान और हदीस की रोशनी में, बहुत ही अजीम सवाल किया है। इसके लिए मैंने सबसे पहले आपकी खिदमत में कुरान मजीद की जो आय करीमा खुद माह मुबारक रमज़ान रोज़ों के मुतालिक है, उसी को मैंने सरनामा कलाम करार दिया, जिसमें इरशाद रब्बुल हक़ हो रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अहले ईमान कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। इस सूरत से मासबक की उम्मतों के ऊपर रोज़ों को फर्ज किया गया था और मकसद को भी बयान किया जा रहा है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी और फरमाबरदार हो जाओ। बेशक पूरी आय करीमा आपके सामने है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये पूरी आय करीमा है। इसकी फजीलत के बारे में और माह रमज़ान की फजीलत के बारे में जाहिर है कि हमको परवरदिगार आलम ने ये बाशरफ महीना करार दिया है। ये महीना अगर आप देखें खुद कुरान की रूह से अगर आप देखना चाहें, ये कुरान का महीना है, रोज़ों का महीना है। जैसा कि आपको मालूम है कि हुज़ूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि माह रजब जो है ये परवरदिगार आलम का महीना है, इसीलिए इसे रजब मुरज्जब कहा जाता है। और माह शाबान मेरा महीना है, जिसको रसूल खुदा ने अपनी तरफ मंसूब किया है। और माह रमज़ान मुबारक ये मेरी उम्मत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, अजीम महीना है, जिसके लिए आप देख सकते हैं जिसमें आप पहले अशरे में दाखिल हो चुके हैं। मासूम की हदीस है कि ये पूरा महीना 3 अशरों में मुनक़सिम है। पहला रहमत है, दूसरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा जो है वो जहन्नम से आज़ादी है और जन्नत के परवाने यहाँ पर तक़सीम किए जाएंगे। तो आपने जो सबसे पहला सवाल किया है, हमारे बरादर अजीज बरादर मोहतरम जनाब रिज़वान साहब ने, जो एक अरसे दराज से हुसैनी चैनल में अपने मुदीर के साथ खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। जनाब रफ़त साहब भी एक अरसे से खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। जनाब रिज़वान साहब पूरी टीम ये खिदमत को अंजाम दे रही है। मेरी हमेशा से दुआएं रही हैं इनके साथ, हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि परवरदिगार आलम इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इनका चैनल जल्द से जल्द जो है इंशाअल्लाह सैटेलाइट के दौर से गुजरता हुआ इंशाअल्लाह एक बैनुल अक़वामी पैमाने के ऊपर इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम पहुंचा सके।
تو پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ اس کی فضیلت کے بارے میں یہی کیا کم ہے کہ خود قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی ایک وہ رات کہ جو 1000 مہینوں سے خیر من الف شہر، جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے. آپ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اندازہ لگائیں. آپ اگر اس کی فضیلت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو رسول اسلام کا وہ شعبان کا آخری خطبہ جو ماہ رمضان المبارک شروع ہونے والا تھا، جب آپ نے خطاب کیا اور خطاب کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم کی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ وہ مہینہ شروع ہو رہا ہے کہ جو اللہ کا مہینہ ہے، جو پروردگار عالم کا مہینہ ہے، کہ جس کے اندر نعمکم فیہ عبادہ، تمہارا سو جانا بھی پروردگار عالم نے برکتوں سے قرار دیا ہے. کوئی اور مہینہ نہیں ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے سونے کو عبادت قرار دیا ہو. ہمیں اس سے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، قرآن سامت کا بھی نزول ہوا ہے، اور قرآن ناطق کو پروردگار عالم نے اسی مہینے کی 30ویں کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے. اپنی بارگاہ میں پروردگار عالم نے مولا کائنات کو پروردگار عالم نے دعوت دی ہے. اس لیے ایک طرف قرآن سامت کا نزول ہے تو دوسرا ادھر سے قرآن ناطق کو پروردگار عالم نے معراج کے اوپر بلایا ہے. لہٰذا یہ مہینہ جو ہے علی کا بھی مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، یہ مہینہ ائمہ معصومین کا بھی مہینہ ہے، اور یہ مہینہ پروردگار عالم کی مغفرت کا بھی مہینہ ہے. یہ جی مولانا صاحب، پروردگار عالم کی رحمت کا مہینہ ہے. لہٰذا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے نعمکم فیہ عبادہ، تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے. تو لوگوں کو مومنین کا سو جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر علی ابن ابی طالب رسول کے بستر پر سو جائیں تو یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس صورت سے نفس رسول کو خریدا جائے. اور خریدنے کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بندگان خدا میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کے مرضی الہی کو خرید لیتا ہے. ہم یہاں پر سوتے ہیں تو پروردگار عالم عبادت بنا دیتا ہے، اور پروردگار عالم کی رضا کے لیے علی رسول کے بستر پر سوتے ہیں تو پروردگار عالم اپنی مرضیوں کا مظہر بنا دیتا ہے، نفس اللہ بنا دیتا ہے، عین اللہ بنا دیتا ہے، ید اللہ بنا دیتا ہے، جنب اللہ بنا دیتا ہے. جی مولانا صاحب، مولانا صاحب مولانا صاحب جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا تو ہم چاہیں گے کہ آپ یہاں پر ماہ مبارک رمضان اور ائمہ علیہم السلام نے جو اس کے سلسلے سے گفتگو کی ہے اور جو عبادتوں کو انجام دیا ہے، جس طرح سے احترام کرتے تھے اور پہلے سے انتظار کرتے تھے ہمارے سارے ائمہ، ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے تھوڑا سا اور آپ ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین کو جو آپ کو سن رہے ہیں ان کو بتائیں. دیکھیے، آپ اس کی فضیلت کے بارے میں اگر آپ دیکھیں اور دیکھنے کے بارے میں ہمارے ائمہ معصومین کس صورت سے اس کا استقبال کرتے تھے، اور استقبال کرنے کے بعد جو ہے پروردگار عالم کے اس مہینے کا انتظار کرتے تھے. اگر آپ اس کی طرف توجہ دیں تو ہمارے آپ کے چوتھے امام کی استقبال ماہ مبارک رمضان کی وہ دعا دیکھیں کہ جس صورت سے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام ماہ مبارک رمضان کا انتظار کرتے تھے، جیسے ایک دوست اپنے دوست کا انتظار کرتا ہے، جیسے ایک چاہنے والا اپنے چاہنے والے کا انتظار کرتا ہے، جیسے ایک بہت ہی خاص جس کا جیسے دل کا ٹکڑا، جس کا سرمایہ، جس کا سب کچھ ہو، وہ اپنے کہا جائے کہ اس کا انتظار کر رہا ہو، ایک عاشق اپنے معشوق کا انتظار کر رہا ہو. اس صورت سے ہمارے آپ کے چوتھے امام اس ماہ مبارک رمضان کا استقبال بھی کرتے تھے اور اس ماہ مبارک رمضان کو الوداع بھی کہتے تھے. اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پوری حدیث کو نہیں عرض کر پاؤں گا، لیکن کچھ اشارے ہیں اس حدیث کے کہ جو ہمارے اور آپ کے رسول سے یہ حدیث آئی ہے، جس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں ما من مومن یصوم شہر رمضان احتسابا الا اوجب اللہ تبارک و تعالی لہ سبع خصال. پروردگار عالم نے اس مہینے میں، اس شہر رمضان میں کسی بھی مومن کو کے اوپر جو اس کے اندر روزے رکھتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے،
परवरदिगार आलम ने उसमें 7 खसलतें परवरदिगार आलम इस रोजेदार को अता करता है। 7 खसलतों का मैं खुलासा कर रहा हूँ, जिसमें हुजूर सरवर कायनात तमाम मुसलमानों को इरशाद फरमा रहे हैं कि सबसे फजीलत ये है, पहली फजीलत अवलुहा यज़ीबुल हराम फिल जसद, रोजे रखने का सबसे बड़ा फायदा ये है तमाम मुसलमानों के लिए कि परवरदिगार आलम उनके जिस्म से हराम गोश्त बढ़ जाता है, वो हराम गोश्त परवरदिगार आलम जो है उसको जिस्म से यजूब कर देता है, बिल्कुल कहा जाए कि उसको खत्म कर देता है, कर रहे हैं, बिल्कुल रतीब करके उसको हटा दिया करता है यहाँ के ऊपर। वह दूसरी फजीलत बता रहे वनसानियत यक़र्रबु मिन रहमतिल्लाह अज़्ज़ा वजल, दूसरी फजीलत यह है कि वो परवरदिगार आलम से नजदीक हो जाता है। कोई भी रोजेदार अपना टेस्ट ले सकता है कि बकिया महीने में वो अल्लाह से कितना नजदीक हुआ था और इस माह मुबारक में वो अल्लाह से कितना नजदीक है। अगर वो देखना चाहे तो अपना हिसाब निकाल सकता है कि किस सूरत से वो परवरदिगार आलम की रहमतों में लौट रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं दूसरे महीनों को और इस महीनों को किस सूरत से परवरदिगार आलम इसको रहमत बना दिया है। इसमें वनफासुकुम फीही इबादत तस्बीह, इसमें तो हम और आप जो सांस ले रहे हैं परवरदिगार आलम तस्बीह इलाही का, इसके अंदर परवरदिगार आलम खाली सांस लेना, तस्बीह पढ़ नहीं रहे हैं, हाके शिफा की तस्बीह आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी सांस ले रहे हैं ये जो आमद शुद्ध है इसका भी सवाब परवरदिगार आलम अता कर रहा है। वसालिसतु यकूनु कद कफर अल्लाह खतिया आदम अबीए, परवरदिगार आलम जनाब आदम से जो तर्क औला हुआ था उसको भी माफ करता है और हमारी खताओं को भी परवरदिगार आलम इसी महीने में माफ करता है। सकरातुल मौत, चौथी फजीलत यह है इस माह मुबारक की कि परवरदिगार आलम मोमिन को सकरात मौत से बचा लेता है। जो मौत की सख्ती होती है उससे भी परवरदिगार आलम उसको महफूज कर देता है। ऐसी खतरनाक मौत की सख्ती होती है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन रमजान की बदौलत परवरदिगार आलम की रहमत की बदौलत जो उसने रोजे रखे हैं वो परवरदिगार आलम उसकी मौत की सख्ती को उससे दूर कर देता है। वह खामिसतु अमानु मिनल जू वल अतश मिन क़यामा, और पांचवी फजीलत ये है कि जिसमें इमाम रसूल खुदा इरशाद फरमा रहे हैं कि परवरदिगार आलम कयामत की भूख और प्यास से अमान अता करता है। जो इस माह मुबारक में रोजे रखेगा तो उसका परवरदिगार आलम फर्ज अता करेगा कि आज की भूख और प्यास की बर्दाश्त होने के सबब, बर्दाश्त करने के सबब परवरदिगार आलम कयामत की भूख और प्यास से उस मोमिन को नजात देगा। वहां पर इंसान प्यासा नहीं रहेगा, वहां पर इंसान भूखा नहीं होगा, भूखा नहीं रहेगा। यहाँ से उसको ये तमरीन कराई जा रही है कि परवरदिगार आलम कयामत पर उस पर रहम करेगा, वो प्यासा नहीं होगा, वो भूखा नहीं होगा। बरातुन मिनन नार, छठी चीज जो अता होगी उसको परवरदिगार आलम की तरफ से, परवरदिगार आलम उसको जहन्नम से नजात का परवरदिगार आलम परवाना देगा जन्नत में दाखिले के लिए। इतनी अजीम निमत है कि इस रोजों का बदला परवरदिगार आलम जन्नत अता करने वाला है और उसको जहन्नम उसके ऊपर हराम कर देगा। आखिरी फजीलत व साबित युतमुल्लाहु अज़्ज़ा वजल मिन तय्यबातिल जन्ना, सातवीं चीज जो आखिरी है वो ये कि रसूल खुदा इरशाद फरमा रहे हैं कि परवरदिगार आलम उसको खिलाएगा तमाम जन्नत की नेमतों से, परवरदिगार आलम उसको सेर करेगा। आप देख सकते हैं कि अजीम नेमतें हैं जन्नत की कि जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, उसको अपने ख्याल में भी नहीं ला सकता, वहां तक पहुंच भी नहीं सकता है, वो परवरदिगार आलम जो है अता करेगा इन रोजों की बदले। हदीस हुजूर सरवर कायनात से आई है और इसका रेफरेंस है मन ला यहदुल फकीह, वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 73-74 के ऊपर इस हदीस को देखा जा सकता है। लिहाजा आपके दूसरे सवाल का हमारा जवाब ये है कि आपने पूछा है कि क्या क्या तारीख इसमें जो फजीलतें बताई हैं और क्या क्या एहतमाम करते थे। चौथे इमाम की सूरत से इंतजार करते थे इस माह मुबारक के आने का, सदर कायनात की सूरत से तैयारी करते थे और किस सूरत से आपने इस खुतबे में और अपनी हदीस में इन फजीलतों को बयान किया है। लिहाजा आप देखें इन फजीलतों की तरफ तवज्जो दें और तवज्जो देने के बाद
جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، جہاں جہاں بھی شان حیدر کرار ہے، ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کو ان ساتوں نعمتوں سے پروردگار عالم جو ہے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت۔ جی مولانا صاحب آپ سے ایک سوال ہے، وہ سوال میرا یہ کہ جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو ماہ مبارک رمضان ہے اس کا اہتمام ہمارے ائمہ کس انداز سے کرتے تھے، وہ پہلے سے اس کی تیاری کرتے تھے اور بعد میں عبادتوں کو انجام دیتے تھے، تو کیا اماموں کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی اس ماہ مبارک رمضان کے جو اوقات ہیں، جو اس کے وقت ہیں، جو اس کا ٹائم ہے، جو اس کے لیل و نہار ہیں، جو دن و رات ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے ہم بھی امام کی سیرت کو اپنا سکتے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل، آپ کا سوال بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے ائمہ طاہرین تو نمونہ عمل تھے اور نمونہ عمل ہیں اور نمونہ عمل انشاءاللہ ہمارے رہیں گے، اس لیے اس کے اندر جو آپ نے سوال کیا کہ ائمہ معصومین جن اوقات کی رعایت کرتے تھے، ان اوقات میں سب سے جو افضل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز کے اوقات کی اس کے اندر جو ہے رعایت کریں، صبح کی نماز، ظہرین کی نماز، مغربین کی نماز کو وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عبادات کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کو جگہ دیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، کیونکہ حدیث و خطبے میں آیا ہے کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اسے ختم قرآن کی فضیلت عطا کرے گا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے آپ نمازوں میں گزاریں، اور جو مستحب نمازیں ہیں جیسے نافلہ کی نماز شب میں اپنا وقت گزاریں، اپنی رات نمازوں میں گزاریں اور قرآن میں گزاریں، اور فضیلت اہل بیت اور ذکر اہل بیت اور ان کے اوپر درود و سلام گزاریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ پورا رمضان انشاءاللہ عبادتوں کے اندر گزرے گا۔ ساتھ میں ایک سیرت کو اور نہ بھولیں، میری آخری بات ہے وہ یہ کہ ائمہ کی ہمیشہ سیرت رہی ہے، انہوں نے غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، یتیموں کی مدد، بیواؤں کی مدد کی ہے، رات کے سناٹے میں، تاریکیوں میں۔ لہذا جتنی بھی تنظیمیں جو ہیں کام کر رہی ہیں، میری گزارش ہے کہ ائمہ کی سیرت کو بھی ترک نہ کریں۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، اس کے اندر بہت سے لوگ جو ہے پریشان حال ہیں، مشکلات کے اندر ہیں اور مشکلات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس روزے کا جو سب سے بڑا سبق ہے ائمہ نے دیا ہے اللہ نے، وہ یہ کہ ہم اس میں بھوکے اور پیاسے رہ کے دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس کر سکیں۔ تو اگر آپ اس کو احساس کر رہے ہیں، روزے کی قبولیت چاہتے ہیں، تو آپ سے جتنا ہو سکے آپ اللہ کے نام پر، خدا کے نام پر، رسول کے نام پر، مولا کائنات کے نام کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو روزے دار ہیں، زیادہ سے زیادہ جو بھوکے ہیں، بغیر تفریق مذہب و ملت آپ ان کی جا کر مدد کریں، رات میں مدد کریں، سناٹوں میں مدد کریں، جتنا ہو سکے، جتنا پاسبلٹی ہے آپ کی، جتنی استطاعت ہے آپ جائیں، اور جانے کے بعد غریب، غربا، یتیم، بیوائیں اور بھوکے مزدور جو بھی ہیں اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بغیر تفریق و مذہب و ملت دیکھے ہوئے کون ہے، آپ ان لوگوں کی بھوکوں کی آپ جا کر آپ کریں، مدد کریں، انشاءاللہ آپ کے روزے قبول ہوں گے، آپ کی عبادات قبول ہوں گی، اور معصومین اور امام زمانہ آپ سے خوش ہوں گے۔ جی مولانا صاحب بہت اچھی آپ نے بات کہی، امید ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں جو اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یقیناً یہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جو مدد کر سکتے ہیں فی الحال نہیں کر رہے ہیں، ان کی طرف توجہ مبذول کرانا بہت ضروری تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ واقعی آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور اس وقت بہت سے کیا زیادہ تر لوگ پریشان ہیں، تو اگر ہمیں زیادہ ثواب چاہیے ہے کہ ہم خداوند کریم کے زیادہ قریب ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں یتیم، مسکین، غریب اور جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے سب کو مدد کر کے آگے آنا چاہیے، اور اسی بہانے ان کی مدد بھی ہو جائے گی اور خداوند کریم ہم لوگوں کو اس کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ سرکار ایک سوال اور ہے یہاں سے کہ صلہ رحمی کے بارے میں بھی، کیونکہ ابھی گفتگو اس سے پہلے اسی سلسلے سے ہوئی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ صلہ رحمی کے سلسلے سے بھی آپ بتائیں، جو بھی بہت اہم بات ہے کہ کم سے کم انسان اپنے عزیز و اقارب اور جو رشتہ دار ہیں کم سے کم ان کی بھی وہ مدد کرے، خدمت کرے، کیونکہ ادھر ایسا دیکھا گیا ہے کچھ سالوں سے کہ آدمی جو ہے فون کے ذریعے بات کرتا ہے لیکن ان سے ملنے نہیں جاتا۔ فی الحال ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، لیکن میں یہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عزیزوں کا خیال کرنا یا ان سے بات چیت کرنا یا ان کی خبر گیری کرنا یا ان کے لیے کچھ کرنا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو تھوڑا سا ہم چاہیں گے صلہ رحمی کے حوالے سے بھی آپ ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی ہاں، بہرحال آپ نے سوال کیا ہے صلہ رحمی کے بارے میں، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ تو میں نے عمومی جب بات آپ کی خدمت میں عرض کی
اس کے اندر زیادہ سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھیں, بیواؤں کا خیال رکھیں, یتیموں کا خیال رکھیں. وہی صلہ رحمی کی بات, یہ تو واجبات میں سے ہے. بہت اچھی بات ہے آپ کی جناب. انسان کو تو جس صورت سے نماز ادا کرنا ہے ویسے ہی صلہ رحم ادا کرنا ہے. انسان کو جیسے روزے رکھنا ہے ویسے ہی صلہ رحم پر عمل کرنا ہے. چاہے ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے برائی کیوں نہ ہو, چاہے ہم سے ناراضی کیوں نہ ہو, چاہے ہم سے اس سے بات چیت ہی کیوں نہ چل رہی ہو, الظاہر آپ اس ماہ مبارک میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ کو حدیث میں آیا ہے آپ کو اپنے چھوٹوں کو, اپنے جس غلطیاں ہوں گے اس کو معاف کر دینا ہے, معاف کر دینا ہے. اس کے بدلے میں حدیث میں آیا ہے کہ جب آپ اس کو معاف کریں گے تو خدا آپ کی خطاؤں کو معاف کرے گا. ہم کتنے گناہ گار ہیں, ہم اپنے گناہوں کو کاؤنٹ تو کریں, اپنے گناہوں کو دیکھنے کی تو کوشش کریں. زبان سے کتنے گناہ ہو چکے ہیں, آنکھوں سے کتنے گناہ ہو چکے ہیں, ان ہاتھوں سے کتنے گناہ ہو چکے ہیں. انگنت گناہ جب ہو چکے ہیں, ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے. پروردگار عالم جب ارحم الراحمین ہے تو اس نے یہ کہا تم پہلے دوسروں پر رحم کرو تو پروردگار عالم تمہارے اوپر رحم کرے گا. جب ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کریں گے تو پروردگار عالم ہم پر رحم کرے گا. چاہے ہمارے رشتہ داروں سے کوئی بات ہو بھی گئی ہو جایا کرتی ہے, خاندانوں میں رشتہ داروں میں آپس میں کچھ نہ کچھ کھٹا پٹر ہوا کرتی ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی اپنا ناتا توڑ لیں. اگر اس نے ناتا توڑ بھی دیا ہے ہمارے رشتہ دار نے تو ہم کو ناتا نہیں توڑنا چاہیے. ہم کو اس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے افطاری کے ذریعے, مدد کے ذریعے, سلام کے ذریعے, اس کے ساتھ جا کے ذریعے, خیریت پوچھنے کے ذریعے, ہمارے پاس جو کچھ ہے کپڑوں کے ذریعے, ہمارے پاس جو پیسہ ہے اس کے ذریعے, جو بھی پاسبلٹی ہے میرے پاس, چاہے ایک شربت کے گلاس کے ذریعے سے, ایک جامع آپ کے ذریعے سے آپ جائیں اور جانے کے بعد صلہ رحم کریں. اگر 2 رطب بھی, 1 رطب ہے تو آدھا رطب کھائیں اور آدھا رطب بھی اپنے رشتہ دار کو کھلائیں گے تو پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آئے گی, پروردگار عالم کی توبہ آپ کے حق میں آئے گی, پروردگار عالم معاف کرے گا. اور صلہ رحم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی اگر موت بھی لکھ دی گئی ہے تو پروردگار عالم ٹال دیا کرتا ہے. پروردگار عالم اگر اس کے گناہ بہت سے ہیں پروردگار عالم معاف کر دیا کرتا ہے, اس کی روزی میں برکت دیتا ہے, اس کے کاروبار میں برکت دیتا ہے. پروردگار عالم اس صلہ رحم کے عوض میں جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اتنا خیال ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے جو غریب ہیں, جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو پروردگار عالم اسی عمل کو قبول کرتا ہے کہ اس نے اللہ کے لیے اپنے رشتہ داروں سے ناتا نہیں توڑا تو ہم اس سے کیسے ناتا توڑیں. اس لیے نماز شب میں اپنے جو بگڑے رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی توبہ کریں, 40 مومنین میں ان کو بھی شامل کریں, ان کے لیے بھی آپ نماز شب میں دعا کریں. انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی توبہ کو قبول کرے گا, آپ کی مغفرت کرے گا. اور اس سے امام زمانہ کے سامنے جب ہمارا اور آپ کا نامہ اعمال شب جمعہ پیش کیا جائے گا, امام وقت خوش ہوں گے, امام وقت آپ کے لیے دعا کریں گے. جس کے لیے امام زمانہ نے دعا کر دی ہو, جس کو امام زمانہ نے جس کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا ہو, اسے دنیا کے اندر کون ہرا سکتا ہے, اس کو کون پیچھے کر سکتا ہے, اسے کون گرا سکتا ہے. اس لیے آپ سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودگی کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کو خوش کریں. امام زمانہ کی خوشی پروردگار عالم کی رضا کے ساتھ ہے, اور اللہ کی رضا پروردگار عالم کی رضا اپنے وقت کی حجت کے ساتھ ہے, جس کو حجت خدا بنا کر بھیجا گیا ہے. اسی لیے زیارت میں جامعہ میں آیا ہے. آپ کے ذریعے سے بارش برسائی جاتی ہے, رحمت برسائی جاتی ہے, آپ کے ذریعے رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے, آپ کے ذریعے سے ہواؤں کو چلایا جاتا ہے, آپ کے ذریعے سے پوری دنیا میں کو پروردگار عالم نازل کرتا ہے. میری دعا ہے آپ کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ سب کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودگی عطا کرے, اور مولا کائنات آپ سب کے لیے انشاءاللہ شافی ہوں اور شفا عطا کریں اور شفاعت کریں, اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ. مولانا صاحب یہاں پر ہم آپ کو روکنا چاہیں گے اور ایک سوال بھی کرنا چاہیں گے جو بہت ضروری ہے. سوال جناب میرا یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے اور توبہ کے سلسلے سے ابھی یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی, تو ہم چاہیں گے کہ دعا کے حوالے سے بھی آپ ہمارے ویورز کو ضرور بتائیں کہ کس طرح اس ماہ مبارک رمضان میں جو بندہ ہے, جو گناہ گار ہے, ظاہر سی بات ہے ہر کوئی گناہ گار ہے, تو وہ کیسے اپنی بخشش کروا سکتا ہے دعا کے ذریعے. دعا ایک بہت اہم چیز ہے,
اور اس کو کس طرح سے انسان کو کرنا چاہیے، سب سے بہتر وقت کون سا ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے روزہ رکھا تو جیسے افطار آدمی کرتا ہے تو وہ بہت بہتر وقت ہوتا ہے، اس کے علاوہ نماز شب کے وقت بہت بہتر وقت ہوتا ہے، اس کے علاوہ نماز صبح کے وقت. تو ہم چاہیں گے کہ آپ دعا کے حوالے سے بھی ہمارے ویورز کو ضرور بتائیں. جی ہاں، بہرحال دعا کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا ہے یہ تو اہمیت کا حامل ہے ہی ہے یہ سوال دعا. دیکھیے اگر دعا کو آپ دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے سوال کرو، تم مجھ سے مانگو، ہم سے قبول کریں گے. عجیب بات ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم اپنے بندے کی استجابت کرتا ہے، پروردگار عالم دعا کو قبول کرتا ہے، پروردگار عالم کو اچھا لگتا ہے. عجیب بات ہے، دیکھیے دنیا والوں میں اور خدا میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ کسی کے در پر ایک بار جائیے، آپ جا کر کھٹکھٹائیے، وہ ایک بار دے دیتا ہے، ایک بار آپ کی سن لیتا ہے. دوسری بار جائیے پھر وہ کوشش کرتا ہے، جتنا بھی نیک انسان ہو 3 بار 4 بار 10 بار، لیکن اگر بار بار جائیے تو اس کو گراں گزرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناراض ہونے لگتا ہے. لیکن دیکھیے یہ بارگاہ الہی ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیے کہ جتنی بار آپ جائیے، 2 بار جائیے، 10 بار جائیے، 100 بار جائیے، 1000 بار جائیے، لاکھوں بار آپ جائیے تو پروردگار عالم کو اپنے بندے کا یہ عمل اور اچھا لگتا ہے. اس کی یہ پکارنا کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا پروردگار عالم ناراض ہو گیا. کسی کا در ایک بار کھٹکھٹائیے، 10 بار کھٹکھٹائیے تو ناراض ہو جائے گا، لیکن وہ یہ در پروردگار عالم ہے. یہ پروردگار عالم قدر ہے کہ جتنا کھٹکھٹایا جاتا ہے، جتنا وہاں پر جو گڑایا جاتا ہے، اس سے پروردگار عالم اتنا ہی خوش ہوتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ دیکھیے جیسے اس کی مثال ہے کہ روزے کے عالم میں دیکھیں آپ کے منہ سے، لبوں سے اور دانتوں سے ایک طرح کی بو آنے لگتی ہے، لیکن آپ دیکھیں حدیث میں آیا ہے کہ جو یہ ہمارے منہ سے بو آتی ہے یہی فرشتوں کو اور پروردگار عالم کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ان فرشتوں کو لگتی ہے. اور کر رہے ہیں اس کو پروردگار عالم چینج کر دیتا ہے، اس کو تبدیل کر دیتا ہے خوشبو میں. اسی صورت سے جب آپ دعا کرتے ہیں اور مانگتے ہیں، اور جتنی بار مانگتے ہیں تو پروردگار عالم اس کو تسبیح بنا دیتا ہے، پروردگار عالم اسے حمد بنا دیتا ہے، پروردگار عالم سے شکر کا درجہ دیتا ہے، پروردگار عالم اسے مغفرت کا درجہ دیتا ہے، پروردگار عالم اسے نجات کا درجہ دیتا ہے کہ میرا بندہ بار بار مجھ سے مانگ رہا ہے. اس نے دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس نے دنیا کے اندر کسی کے آگے نہیں گڑگڑایا. تو یہ ذات الہی ہے جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ہر کچھ عطا کرنے والا ہے. تو آپ نے عظیم سوال کیا ہے کہ اسی لیے خدا کہہ رہا ہے تو مجھے پکار میں جواب دوں گا. آگے جہاں پر اور ارشاد ہو رہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا وہ کون سی ذات ہے کہ جب انسان مضطر اور پریشان ہوتا ہے تو وہ اجابت کرتی ہے. یہ آیت کریمہ وہ ہے کہ اگر مریض پر پڑھ دی جائے جتنی بار مسلم نے بتایا ہے تو مریض کو شفا دے دیا کرتی ہے. بھلا وہ کون سی ذات ہے کہ جب انسان مضطر ہوتا ہے، عزیزان گرامی، جب پوری دنیا سے رابطہ قطع ہو جاتا ہے، تمام اطباء جواب دے دیتے ہیں، پوری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، تو صرف ذات الہی ہوتی ہے جو انسان اور اپنے بندے کی اس پریشانی کو پروردگار عالم سمجھتا ہے اور سمجھنے کے بعد اس کو جواب دیتا ہے، اور جواب دینے کے بعد اس کو اجابت دیتا ہے. اسی لیے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں علیکم بصلاح الانبیاء، تم سب کے اوپر انبیاء کا اصلاح فرض ہے. قالوا وما صلاح الانبیاء یا ابن رسول اللہ، وہ انبیاء کا اصلاح کیا ہے یا ابن رسول اللہ؟ قال الدعاء صلاح المؤمن، مومن کا اصلاح اس کی دعائیں ہوا کرتی ہیں. امام رضا نے بتایا ہے اس دور میں کہ جب وائرس پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے اور لاکھوں انسان لقمہ اجل بن رہے ہیں، تو اس وقت تمام مومنین کو دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے ہے، جس کے لیے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا بہترین اصلاح ہے، جس کے لیے نبی ارشاد فرما رہے ہیں الدعاء نور السماوات والارض، دعا آسمان و نور کا، آسمان و زمین کے نور کا نام ہے. دولت روشن ہے. یہ جو دنیا کے اندر یہ دنیا جو باقی ہے، یہ جو کائنات باقی ہے، یہ امیر المومنین و امام زمانہ کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ جس کے سلسلے میں یہ باقی ہے.
یہ دنیا کے اندر جو روز ہو رہے ہیں یہ دعاؤں کا اثر ہے. یہ جو مراجع اکرام باقی ہیں یہ دعاؤں کا اثر ہے. یہ جو انسانیت باقی ہے یہ دعاؤں کا اثر ہے. کہ کوئی پردے غیب میں ہے کہ جو دعاؤں کو سن رہا ہے, ہماری دعاؤں کو قبولیت کا ذریعہ بنا ہوا ہے. اس ماہ مبارک رمضان کے اندر جو مولا کائنات کا مہینہ ہے, اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے, جس کے اندر مولا کائنات کی شہادت بھی ہے, ہمیں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے. ہمیں معصومین علیہ السلام کو وسیلہ بنانا چاہیے, بارگاہ الہی میں دعا کرنا چاہیے کہ باری اللہ جلد سے جلد اس وائرس کو نیست و نابود فرما اور پوری دنیا کے اندر امن و امان کو قائم فرما. تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. کسی بھی مومن کو اگر کوئی مبتلا ہو اس مرض میں بار اللہ, جلد سے جلد اسے شفاء عاجل کامل مرحمت فرما. حسینی چینل کو ترقیاں مرحمت فرما. جتنے بھی ہمارے چینل جو خدمت اہل بیت کر رہے ہیں ان سب کو ترقیاں مرحمت فرما. مراجع اکرام کی حفاظت فرما, علماء حق کی حفاظت فرما, پرچم اسلام کو سر بلند فرما اور ہمیں حضرت کے قدموں پر اپنی جان نثار کرنے کی توفیق مرحمت فرما. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ. تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضا حسین صاحب قبلہ, جو پروگرام ماہ رمضان کے سلسلے سے یہاں پر گفتگو کر رہے تھے, اور انہوں نے بہار رمضان کے حوالے سے جو یہاں پر گفتگو کی وہ بہت اہم گفتگو تھی, جس میں انہوں نے دعا کے سلسلے سے بھی بات کی اور ساتھ ہی ساتھ ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے بات کی. ہمارے ائمہ نے جس طرح ماہ مبارک رمضان کا اہتمام کیا, جس طرح سے عبادت کی, اس سلسلے سے بھی وہ بات چیت یہاں پر کر رہے تھے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز, ہمارے ناظرین کو یہ گفتگو بہت پسند آئی ہوگی, اور اسی طرح کا ایک اور پروگرام لے کر ہم حاضر ہوں گے. فی الحال اپنے میزبان سید رضوان النبی اور ہمارے حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دیے اجازت, اس امید کے ساتھ کہ آپ کے سامنے ایک بار پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے دین کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل. خدا حافظ.